روز قیامت تک یہ محفل ہماری جاری و ساری فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیں محبت کے ساتھ۔ اے ایمان والوں، میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو راعنا مت کہو، بلکہ انظرنا کہو، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت کریمہ سورہ بقرہ سے تلاوت کی، اور انشاءاللہ مختصر سی تفسیر اس ضمن میں سمجھنے کے لیے، اور خاص کر اس سے پہلے کہ میں آپ کی تفسیر کروں، اب محبت کے ساتھ ختم قادریہ شریف ہوا ہوگا یقینی طور پہ۔ جو کام ہم چھوڑ گئے وہ آپ لوگ پایہ تکمیل تک ضرور پہنچاتے ہوں گے۔ بڑی برکتیں ہیں ختم قادریہ شریف کی، بڑی محبت سے آپ شریک ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ تو آئیے 2-4 اشعار میں بھی قصیدہ شریف کے آپ کے ساتھ شامل کر لوں حصول برکت کے لیے، لیکن کہو سبحان اللہ بآواز بلند۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل بآواز بلند سب پڑھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کہ مرجایا، بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے، مولاي صل وسلم دائما ابدا۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आइए आयत करीमा और इसका फ़ायदा तशरीह सुने। इस आयत करीमा की शान नुज़ूल ये है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को वास व नसीहत फरमाते तो उनमें से किसी सहाबी को कोई बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछने की ज़रूरत महसूस होती तो वो इन अल्फाज में मेरे आका अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करता कि राइना या रसूल अल्लाह, रियायत फरमाइए, इस बात की वजाहत फरमाइए। यहूदियों की लुगत में राइना एक बुरे माने में इस्तेमाल होता था, तो उन्होंने ये लफ्ज़ बुरी नीयत से बोलना शुरू कर दिया। इस पर आयत करीमा नाजिल हुई, मुसलमानों को ऐसे लफ्ज़ बोलने से ही मना कर दिया जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी का कोई शायबा भी होता हो, और सहाबा को हुक्म दिया गया कि राइना मत कहो, बल्कि इसके बजाय क्या कहो, उन्जुरना कहो, जिसके माने हैं या रसूल अल्लाह, हम पर नज़र करम फरमाइए। अब यह बात गौर से सुनिए, राइना के अरबी में कोई गलत माने नहीं है और ना सहाबा कराम के उसके बुरे मायनों का इस्तेमाल की नीयत थी, ना ही कोई और मामला था, लेकिन फिर भी कुरान पाक ने सहाबा को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से मना कर दिया जिससे कोई दूसरा और दूसरी किसी लुगत और ज़ुबान में कोई गलत माने निकाल सकता हो। तो इससे साबित हुआ सरकार अलैहिस्सलाम के लिए जहाँ सरहतन बेअदबी के अल्फाज इस्तेमाल करना मना है, वहाँ उनके लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल भी मना है जिससे दूर का भी, यानी जिनसे कोई दूर का भी कोई बेअदबी का पहलू निकलता हो, अगरचे वो लफ्ज़ अच्छे माने में ही क्यों ना मुस्तामिल हो, मतलब इस्तेमाल हुए हों, और नीयत भी उसकी ना हो, गुस्ताखी की भी नीयत ना हो, फिर भी अगर इस अल्फाज से हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बेअदबी का हल्का सा शायबा भी हो तो ऐसा लफ्ज़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। मेरे दोस्तों, यहाँ आपने गौर किया अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या सिखा रहा है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के अदब और एहतराम के बारे में। और आज कल जितने लोग यहाँ बैठे हो, ज़िम्नन ज़िक्र कर रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग सुनते होंगे कि सहाबा के ऊपर तबर्रा, सहाबा के ऊपर गलत अल्फाज और गलत मायने, अपनी तरफ से अपने आप को आलिम फाजिल, सहाबियों से भी बढ़कर मर्तबे वाले बन गए हैं सब, चाहे वो सादात हों नऊज़ुबिल्लाह, चाहे मेरे जैसा कोई गलीज़ हो। याद रखो, ईमान से खारिज होता है ऐसा बंदा, फिर उसका अदब नहीं किया जाता कि तुम मुझसे पूछो शाह साहब बावा, वो तो बावा हैं, तो फिर बावा है तो फिर तू बावा समझ, तू भी गया, तू भी मावा हो गया। याद रखो, बेअदब कोई भी हो, नबी का गुस्ताख हो, सहाबा का गुस्ताख हो, वो फिर अहले सुन्नत में नहीं आता, हमारे मसलक में भी नहीं आता, और हमें अदब करने का हुक्म भी नहीं है। अरे उसका तो पानी नहीं पीना हमें, जो इस मज़हब को अख्तियार करे जिसमें सहाबा के बारे में ज़रा सी शायबा गलती हो या कोई बेअदबी करे। सुन लो गौर से, कैसे इरशादी हो सकता है कि तुम मुझे ताना दो अपने पीर को कि पीर ये इरशादी है। मैंने वो इरशादी है ही नहीं, फिर छोड़। याद रखो, अपने अकीदे को पहचानो। यह जो आयत करीमा तिलावत की, इसकी ज़मीन में इशारतन बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी सहाबा का जिक्र आएगा इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह हम जिक्र करेंगे तफसील से कि उनकी अज़मत क्या है और हमें क्या नहीं करना। हमें इंच बराबर भी किसी की बेदबी नहीं करनी। पहले भी मैं कह चुका, हमारे लिए सहाबा अव्वल, हमारे लिए अहले बैत अव्वल, सफ़े अव्वल, अल्लाहु अकबर, सब हमारे लिए अज़मत हैं। हमारी मुँह इस काबिल नहीं, हम इतने बड़े आलिम फाजिल या कोई बावा नहीं होंगे नऊज़ुबिल्लाह कि हम किसी के बारे में, सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में या किसी के बारे में, सहाबी के बारे में, चाहे वो छोटे बड़े या हमारा मेयार नहीं, सहाबी एक है हमारे लिए, एक जैसे हैं। जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ईमान की हालत में देखा, कलमा शरीफ पढ़ा, मुसलमान हुए बस, और मरते दम तक मुसलमान रहे, वो हमारे लिए अज़मत वाले हैं। अल्लाह ने बशारत दी है उन्हें जन्नती होने की। ये इनके कहने से क्या होता है, किसी के और किसी के बहकावे में आने से ये राफ़ज़ी या शिया बन जाएं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। याद रखेगा, आजकल बेशुमार मुझ पर ये मीडिया की वजह से आते हैं, तो मैं उन्हें समझाता हूँ क्यों तंग करते हो। वो भाई मैंने इनको अलग ही कर दिया है, फिक्र नहीं कर, मुझे प्रूफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर उन्होंने तौबा नहीं की, रुजू नहीं किया, वो खारिज है, हमारे मसलक से भी और हमारे इरशादी से भी, ये मैं कह चुका हूँ। तो ये ज़िम्नन ये बात आई, आज आयत करीमा के तहत अल्लाह ने मुझे पैगाम देने की कोशिश
فرمائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم صحیح مسلک پر ہیں، صحیح دین پر ہیں۔ پہچانیے اپنے آپ کو، عظمت اپنی جگہ ہے۔ اگر سعادت عقیدے کا صحیح ہے تو عظمت ہے، اگر عقیدے سے پھر گیا تو اس کا کیا سعادت ہونا یار، وہ تو خون سے ہی کٹ گیا۔ پھر تو یہ تمام لوگوں کے دنیا میں جتنے میرے لوگ ہیں ان سب کو پیغام ہے، خاص کر انڈیا والوں کو سمجھ لیں۔ اب دیکھیے یہاں ایک بات، تعویلیں تو بہت ساری نکالی گئی نا، لیکن آپ میں سناتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو نہیں رکھتے، گستاخی نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، اب اسی پر کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ بھائی نبی کو کوئی علم نہیں ہے، نبی کچھ نہیں جانتا، نبی کو کیا معلوم، نعوذ باللہ، سنتے ہیں نا۔ تو اس زمین میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نبی کو علم تھا کہ یہ جو ہے ایسی الفاظ بولتے ہیں رائنا، اور یہ معاملہ تو وہیں سے ہی پکڑ لیتے۔ ارے میرے نبی علیہ السلام کو تو علم تھا، میرے نبی علیہ السلام تو صبر فرما رہے تھے، اور دیکھا نہیں آپ کو میرے نبی نے کیسے ان سب کو باہر نکالا۔ ایک دن جب وہ جلال میں آ گئے تو سب کو باہر نکال دیا، منافق کہہ دیا، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق کر کے، اور حضرت عمر نے سب کو دھکے دے دے کر مسجد سے باہر نکالا۔ پھر انہوں نے الگ اپنی ایک مسجد بنائی، مسجد درار، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن نے فرمایا اس مسجد کو آگ لگا دو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی مسجد کو آگ لگا دو جہاں دشمنان گستاخان مصطفیٰ نماز پڑھتے ہوں۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے نا بھائی، اذانیں بھی بہت اچھی دیتے تھے، لیکن نبی کی محبت نہیں دل میں، تو وہ جگہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ آئیے ایک حدیث سناتا ہوں صرف بخاری شریف کی، اس حوالے سے، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ نبی کیا جانتے ہیں۔ نبی کیا جانتا ہے؟ ابی ہریرہ، بخاری شریف، جلد نمبر 102، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 102، 102۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا فوالله ما يخفى على خشوعكم ولا ركوعكم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا قبلہ یہ ہے؟ بخدا مجھ پر مجھ پر نہ تمہارا خشوع پوشیدہ ہے نہ رکوع پوشیدہ ہے، میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھیں عام آنکھوں کی طرح نہیں، بلکہ حضور آگے بھی، پیچھے بھی، اور اوپر بھی، نیچے بھی، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی یکساں دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ خشوع جو دل کے معاملے ہیں، خشوع جو دل کی کیفیت ہے نا، اس کا نام ہے، حضور اس کو بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔ آہا، اسی لیے غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے فرمایا، اب ان کو بھی تم نعوذ باللہ مشرک کہو، کتابوں میں لکھ دیا۔ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ یا رسول، جس کو آتا ہے وہ تو بولے نا یار، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ بدبختوں، یہ شعر نہیں پڑھیں تو کیا پڑھیں جب اللہ ہی فرما رہا ہے انظر نہ کہو میرے محبوب کو۔ اور اب جب سرکار غوث اعظم جیسی ہستی نے فرما دیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہاں فرمایا؟ مزار اقدس پہ یہ اشعار پڑھے۔ کیا پڑھے؟ دوبارہ پڑھو، اللہ اکبر، سرکار غوث پاک کا کرم ہو جائے تو ہم سب پر، کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ اسمع قال اننی فی بحر ہم مغرق، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ سب مل کے کہو زور سے، آواز میں گونج پڑ جائے ابا جی کے مکان پر، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ قالنا۔ حالانکہ اس آیات کے تحت وہابیوں کا اعلیٰ حضرت
ٹھیک ہے، ابن تیمیہ لکھتا ہے اپنی کتاب، سنو حوالہ غور سے، یعنی انظرنا کے حوالے سے لکھتا ہے کہ جب یہ لوگ حضور کی شان میں گفتگو کرے اور ان سے بے ادبی کی بو آئے تو سمجھ لو یہ لوگ گستاخ ہیں، ان کا اپنا آدمی کہہ رہا ہے، اور مباح الدم ہے، اور ان کو قتل کرنا واجب ہے۔ الصارم المسلول صفحہ نمبر 241 پر یہ لکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عہد کر لیا کہ جس کسی کو حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کا کلمہ کہتے ہوئے سنیں گے تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ فتح القدیر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 125۔ بہرحال اس آیت سے ثابت ہوا کہ کوئی شخص حضور کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو خواہ وہ گستاخی اس نے قصدن کی ہو یا بغیر قصدن، اس کی نیت اور ارادہ گستاخی کا ہو یا نہ ہو، ان الفاظ کے اچھے معنی ہوں یا نہ ہو، اگر اس میں حضور علیہ السلام کی توہین یا اہانت کا ہلکا سا بھی شائبہ ہوگا تو وہ شخص مرتد اور کافر ہو جائے گا۔ اس آیات میں واسمعوا فرما کے نبی کے ادب اور احترام کی مزید اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے، اس میں ہوش کے ساتھ حضور کی طرف ہمتن متوجہ ہو کے بیٹھا کرو اور حضور کی بات غور سے سنا کرو کہ بار بار پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ یہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کے خلاف ہے کہ تمہاری توجہ کسی اور طرف ہو اور تم حضور علیہ السلام کی بات کو غور سے نہ سنو۔ تم کو حضور علیہ السلام سے انظرنا کہنے کی ضرورت پیش آئے، ہاں اگر غور سے سننے کے باوجود کبھی ضرورت پیش آئے تو اس وقت کہا رائنا مت کہو، اس میں بے ادبی کا پہلو نکلتا ہے، بلکہ کہو، کیا کہو؟ سب مل کے کہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، مل کے کہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، جس کے معنی سنو یہ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر نگاہ فرمائیے، یا رسول اللہ ہم یہاں جو محفل میں موجود ہیں جتنے لوگ، اے اللہ ان پر نگاہ کرم فرمائیے، تمام مسلمانوں پہ نگاہ کرم فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، دنیا میں جتنے مظلوم مسلمان پریشانی میں، میرے مالک میرے قریب میرے رؤوف الرحیم، اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان پر کرم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما، اور جتنے حاضرین اور جتنے ارشادی دنیا میں اگر کرونا کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، ان کی بیماری کو دور فرما، اس وبا کو دور فرما، اے اللہ جو مرحوم شہید ہو گئے ہیں، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب پر کرم فرما، ہندوستان کے مسلمانوں ارشادیوں پر کرم فرما، تمام دنیا کے ارشادیوں پہ کرم فرما، اور جو کوئی دعا کے لیے کہتا ہے میسج کے ذریعے، اور جو جمعے میں میری ساتھ شامل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا سلسلہ ہے اور میرے سلسلے کے میرے رہبر جمعے کے دن آتے ہیں صرف 30 منٹ کے لیے، اور کوئی شامل ہوتا ہے، میں اس کے لیے آج بھی دعا گوں، ہر بیان میں ہر نماز میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح شامل رکھے اور جماعت کو مضبوط بنانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغام کو جتنا عام کر سکتے ہو کرو، اللہ تم کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے دوستوں کیا فرمایا اس کے معنی میں کہ یا رسول اللہ ہمارے حال پر نگاہ فرمائیے، یا حبیب اللہ ہماری فریاد کو سن لیجئے، جبکہ اس آیات میں خود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے کہ میرے محبوب کو انظر نہ کہو، تو ظاہر ہے یہ آیات قیامت تک مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام سے غلاموں کے اپنے حالات پر نگاہ کرم فرمانے کی درخواست کرنا شرک و بدعت نہیں، بلکہ رب کے حکم کے عمل اور مطابق۔ اس شعر میں بھی چونکہ ہم نے کہا انظرنا کہہ کے حضور علیہ السلام سے گزارش کی،
لہٰذا یہ شرک نہیں بلکہ میرے رب کریم کے ارشاد کے عمل کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے جو بیان کیا اس کو یا اللہ سننے اور سمجھنے کی اور سب کو عمل کرنے کی خاص توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے ارشادی سلسلے کو یا اللہ تو فروغ عطا فرما، دیانتداری اور سچائی سے